अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग दीन की कुछ बातें सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मजलिस को हमारे लिए कामयाबी का जरिया बनाए, आमीन। मोहतरम हजरात, हम और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारे ये क्लासेस ईमान के अरकान से मुताल्लिक चल रहे हैं। इस्लामी अकीदा हम जान रहे हैं, अकीदा किसे कहते हैं, अकीदा इस्लामी अकीदे का माना क्या है, और ईमान के 6 अरकान को इस्लामी अकीदा कहा जाता है बुनियादी तौर पर। तो ईमान के जो 6 अरकान हैं उनमें से पहला रुकन अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाना है। और अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाने में 4 चीजें आती हैं। पहली चीज अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाना कि अल्लाह मौजूद है, उसकी जात हकीकी है, ये बात हम जान चुके हैं। और दूसरी चीज अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत पर ईमान लाना है कि अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है इस कायनात का। ये बात भी तफसीली तौर पर गुजर चुकी है। और तीसरी चीज ये कि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे प्यारे नाम और उसके सिफात हैं, उस पर ईमान लाया जाए कि अल्लाह के प्यारे नाम हैं, उसके सिफात हैं, उसके शान शान के मुताबिक। इससे मुताल्लिक भी तफसील से हम जान चुके हैं। चौथी चीज अल्लाह तबारक व ताला की उलूहियत पर ईमान लाना। उलूहियत किसे बोलते? ला इलाहा इल्लल्लाह को तौहीद उलूहियत कहा जाता है। इससे पहले के दर्स में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का माना जाना था। अब इंशा अल्लाह ताला हम आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह के कंडीशंस जिक्र करने जा रहे हैं। बुनियादी मसला क्या है जो आज के दर्स में समझने वाला है, वो ये है, एक मुसलमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से पढ़ लेने से क्या वो जन्नत में चला जाएगा? क्या एक मुसलमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से पढ़ लेने से जहन्नम से आजाद हो जाएगा? या ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से पढ़ने के साथ साथ कुछ चीजें हैं जिसको करना जरूरी है उसके लिए, तब चलकर वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम से आजाद होगा? ये असल बुनियादी मसला है। इसका शॉर्ट में जवाब ये है, सिर्फ आदमी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले जिंदगी भर, उसके कंडीशंस पर अमल ना करे, जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम से आजाद नहीं होगा वो। इसीलिए एक मुसलमान को यह जानना जरूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कंडीशंस क्या है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मन इअतक़द अन्नहु बिमुजर्रदि तलफ़्फ़ुज़िहि बिश्शहादा यदखुलुल जन्नत व ला यदखुलुन नार फहुव ज़ाल्लुन व मुखालिफुन लिलकिताबि वस्सुन्नति वल इज्मा। कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान ये अकीदा रखता है कि सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेने से वो जन्नत में चला जाएगा, जहन्नम से आजाद हो जाएगा, वो गुमराह इंसान है और किताब और सुन्नत और इजमाए उम्मत का मुखालिफ है, वो मुखालफत करने वाला इंसान है। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आज मुसलमानों की कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जबान से पढ़ लिया, मुसलमान घर में पैदा हो गया, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम है, कामयाब नहीं चलेगा। कंडीशंस हैं उसके, कुछ शराइत जिसको बोलते हैं, अगर वो चीजें लाएंगे तो जन्नत में जाएंगे आप। वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा, अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है? वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह ने कहा, बला मा मिन मिफ्ताहिन इल्ला वलहु असनान फइन जि'त बिमिफ्ताहिन वलहु असनान फुतिहा लक व इल्ला लम युफ्तह लक। वहाब इब्न मुनब्बिह ने कहा कि हर जो चाबी होती है ना, उसके कुछ दंदाने होते हैं। दंदाने का मतलब चाबी जो बनी हुई होती है ना मखसूस अंदाज में, तो वो जो ऊंच नीच गड़ा करके सब बनाते हैं लोग चाबी, वो दंदाने हैं उसके। वहाब इब्न मुनब्बिह ने कहा, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो जन्नत की चाबी है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ उसके शराइत और कंडीशन को लेकर आओगे, तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, नहीं तो नहीं खोला जाएगा। इससे मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं, वो जानेंगे हम एक एक करके मुख्तसर वक्त में।
हाफिज हकमी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, सऊदी अरब के, इस दुनिया से रुखसत हो गए रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। उन्होंने अपनी किताब सुल्लमुल उसूल में एक शेर जिक्र किया अरबी जुबान में, उसमें उन्होंने 7 शराइत जिक्र फरमाए। कितने शराइत? 7। मैं पूछूंगा आखिर में इंशाअल्लाह। 7 शराइत उन्होंने जिक्र किए, इसी को हम थोड़ा तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त। उनका एक शेर है, वो कहते हैं अल इल्म वल यकीन वल कबूल वल इनकियाद फदरी मा अकूल वल वस्सिद्क़ वल इखलास वल महब्बत वफ़क़कल्लाहु लिमा अहब्ब। ये शेर है उनका, सिर्फ 2 लाइन के जुमले हैं। इन 2 लाइन के जुमलों में उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के 7 कंडीशंस बताए हैं। कितने कंडीशंस? 7। उन 7 कंडीशंस को याद रखना है, उस पर अमल करने की कोशिश करना है, तब चलकर ये हमारी जबान से हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं ना, ये फायदा पहुंचाएगा और उसकी वजह से इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे, जहन्नम से आजाद होंगे। सबसे पहली शर्त क्या है? कंडीशन, सबसे पहली शर्त अल यकीन। यकीन का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करें। यह सबसे पहली कंडीशन। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसको है? ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? कितने मुसलमान हैं ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं? अगर मैं पूछूं ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, कितने मुसलमान जवाब देंगे इसका? तो फायदा नहीं देगा फिर ना ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको जानना है, उसके तकाज़ों पर अमल करना है। अल इल्म, सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल किया जाए, जहालत से पाक रहा जाए, जहालत की जिंदगी बसर ना की जाए। यह सबसे पहली कंडीशन है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? इससे पहले मैं बताया हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई हकीकी माबूद यानी इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अगर कोई जात इबादत की मुस्तहिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इसका नॉलेज हासिल करना है, इल्म हासिल करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आप ये बात मालूम कर लीजिए, जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, अल्लाह ही हकीकी माबूद है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का नॉलेज और इल्म हासिल करने का कुरान में हुक्म दिया है। किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जो भी हुक्म देता है, क़ियामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों और जिनों के लिए वो हुक्म है। और अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आगे? वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ला इलाहा इल्लल्लाह इल्म हासिल कर लेने के बाद आप अपने हक में, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में इस्तिगफार कीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया सही बुखारी में? बाबुल इल्मी क़ब्ल अल क़ौली वल अमल। कोई भी दीन की बात बोलने से पहले, दीन पर अमल करने से पहले इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना सबसे पहले, यह बुनियादी शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान के हक में बड़ी बशारत सुनाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नॉलेज हासिल करता है, इल्म हासिल करता है और उसी हालत में उसकी मौत होती है। क्या बशारत आपने फरमाई? आपने कहा मन माता वहुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस किसी ने इस हालत में मर गया, वो जानता था, यानी नॉलेज था उसके पास, इल्म था, ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या, इसका इल्म था उसके पास, उसकी उस हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, मर गया, वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। मन माता वहुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तो ये सबसे पहली और बुनियादी शर्त है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल किया जाए, जहालत से पाक हो जाए। और कैसे हासिल करेंगे इल्म आप? इसी तरह के जो हफ्ते में एक मर्तबा दर्स हो रहा है, यहां सिखाया जा रहा है आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसको है, हाँ उसके शराइत क्या है, ये तमाम चीजें यहां बताई जा रही हैं। और कभी सुबह शाम के दुरूस में जो बातें आप सुन लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में, वो तो बहरहाल उलमा के खुतबे, दुरूस और ये तमाम चीजें सुनकर आप जो है हासिल कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको पढ़ने की इस्तिताअत दी, आप पढ़ सकते हैं, अरबी जबान समझ सकते हैं, अरबी जबान समझ पढ़ के आप समझ लें। अगर खुद से समझ नहीं सकते तो उलमा का सहारा लेकर, उलमा की मदद लेकर आप पढ़ें। ये सब तरीके हैं सीखने के। दूसरी बुनियादी शर्त क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह की?
दूसरी बुनियादी कंडीशन ये है कि इल्म हासिल कर लेने के बाद आपके दिल के अंदर आप यकीन रखें इस बात का, किसी भी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, पूरा 100 को 100% यकीन हो। किस बात पर यकीन हो? इस बात पर यकीन हो कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत की जा रही है, चाहे फरिश्ते की इबादत हो, अंबिया की हो, नबी की हो, पत्थरों की हो, दरख्तों की हो, जानवरों की हो, किसी की भी अल्लाह को छोड़कर इबादत हो रही है ना, वो सब का सब बातिल है, उसकी कोई हकीकत नहीं, वो इबादत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। ये यकीन होना चाहिए आपके दिल में। बाज लोग बोलते हैं ना, ठीक है हम तो अल्लाह ताला को मान रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम गैर मुसलमान अगर वो बुत को पूछ रहा है तो वो उसका अपना मसला है, वो भी सही कर रहा है। बाज लोग बोल देते हैं ऐसा, वो भी अपने हिसाब से सही कर रहा है। भाई हर कोई दुनिया में है, अपने अपने मजहब के मुताबिक आजाद है, अमल कर रहे हैं, सबका सही है मजहब। नऊजुबिल्लाह, ये कुफरिया कलीमा है, ये काफिर कर देने वाला कलीमा है। ये यकीन रखिए कि दीन इस्लाम ही बरहक है, उसके अलावा जितने भी इस दुनिया के अंदर अदियान और मज़ाहिब पाए जा रहे हैं सब बातिल है, और अल्लाह को छोड़कर जिसकी भी इबादत हो रही है वो सब बातिल है। इबादत का मुस्तहिक अगर है तो वो अल्लाह ताला ही है। इस बात का यकीन आप दिल में पैदा करें। अगर आप 99.99 यकीन रखें, 1% भी आपके दिल के अंदर अगर शक हो तो फिर आपका ईमान बर्बाद, आपका अकीदा बर्बाद, फिर क़ियामत के दिन आपका हश्र काफिरों के साथ होगा। जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। अल्लाह ने फरमाया कि हकीकी मोमिन कौन है, उनके सिफात को बयान फरमाया। सच्चे मोमिन कौन है, सच्चे मुसलमान वो जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, उसमें किसी भी किस्म का शक नहीं करते, सुम्मा लम यरताबू, शक नहीं करते जरा बराबर भी, और अपने माल से अपने जिस्म से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। यही सच्चे मोमिन है, यही हकीकी मोमिन है। इस आयत में अल्लाह ने यह कहा कि ईमान लाना है, यकीन रखना है दिल में, शक नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस, कहते हैं एक मर्तबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं उस मजलिस में अबू बकर भी थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा थे। अबू हुरैरा कहते हैं हम परेशान हो गए, अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी काफिर ने आपको उठा के लेकर चला गया, किडनैप तो नहीं कर लिए गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उचक नहीं लिया गया आपको? क्योंकि मक्के का इब्तिदाई दौर था वो। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि रात भर हम परेशान रहे। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र में बाहर निकल गया मजलिस से, ढूंढते हुए कहां चले गए अल्लाह के नबी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी सहाबा को। बेचैन हो गए, पूरी रात बेचैनी से उन्होंने गुजारी, कहां चले गए अल्लाह के नबी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं क्या किया, ढूंढते ढूंढते एक बनु नज्जार का बागीचा था, उस बागीचे में देखा कि रास्ता मैंने देख रहा था कि बागीचे में तो नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, बागीचे में कहीं रास्ता नहीं था अंदर जाने का। फिर मैं देखा कि एक पानी की नाली अंदर से जा रही थी, मतलब बाहर से बागीचे में दाखिल हो रही थी, वहां मैंने देखा तो थोड़ा रास्ता मिल गया मुझे। मैं अपने आप को समेट कर अंदर दाखिल हुआ, देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बागीचे में आराम से बैठे हुए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा वाकया सुनाया, अल्लाह के नबी आप अचानक उठकर चले गए, हम परेशान हो गए और मैं ढूंढता ढूंढता आपको यहां तक पहुंच गया हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अबू हुरैरा से कहा, इज़हब बिना अलैया हातैन फइन्न मन लकीत मिन वराइ हाज़ल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फमुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फबश्शिरहु बिल जन्नह। आपने क्या फरमाया, ऐ अबू हुरैरा ये दो मेरे चप्पल हैं, इसको लेकर जाओ अपने हाथ में पकड़ के, निशानी के तौर पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया है, और जो इस बागीचे के पार होने के बाद जिस किसी से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो उसको ये कह देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कोई आदमी यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है
اور اس بات کو مانتا ہے کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو کہ اس کے لیے جنت ہے۔ حدیث میں کیا فرمایا آپ نے؟ یقین کی شرط لگائی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ مستیقنا بہا، صرف یہ نہیں کہا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے اسے جنت کی خوشخبری سناؤ، نہیں کہا، آپ نے کہا یقین کے ساتھ۔ مستیقنا بہا قلبہ، اس کے دل کے اندر یقین ہو، یہ شرط ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی، میں، یہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر اور رسول ہوں۔ آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی بھی بندہ مسلمان، کوئی بھی بندہ اس دو کلمے کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں کرتا، غیر شک، شک نہیں کرنا۔ آپ نے کہا ایسا آدمی قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا۔ تو دوسری شرط کیا بتایا میں؟ نالج حاصل کرنے کے بعد یقین رکھنا ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ نالج تو حاصل کر لیتے لیکن دل میں بات نہیں اتار لیتے، یقین نہیں رکھتے، شک ہوتا ہے ان کو۔ تو میرے بھائیوں، شک نہیں ہونا ہے، یقین ہونا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط القبول، تیسری کنڈیشن لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ اس کلمے کو دل سے اور زبان سے قبول کر لے، دل اور زبان سے قبول کر لے۔ دیکھو کبھی کیا ہوتا، ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا نالج حاصل بھی کر لیا، یقین بھی رکھ لیا، لیکن زبان سے ایکسپٹ نہیں کرتا، ناکام ہے انسان۔ ایسا دل سے ایکسپٹ نہیں کر رہا، بول رہا ہے کہ معلوم ہے مجھے اللہ ہی کو حقیقی معبود ہے۔ کفار اور مشرکین کو معلوم تھا، یہ اصل معلوم تھا کیا نہیں تھا؟ معلوم تھا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کفار اور مشرکین کو معلوم تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہم بتوں کی پرستش کر رہے ہیں نا کعبۃ اللہ میں 360 سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو، ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ تو کفار اور مشرکین کو معلوم تھا مگر ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے بھی اقرار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار اور مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جب کفار اور مشرکین کے سامنے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، ایکسپٹ کر لو، انکار مت کرو، ریجیکٹ مت کرو، تکبر کرتے، بولتے ہیں نہیں مانتے، ہم ہمارے آبا و اجداد پہ جو چل رہا ہے پرمپرائیں اسی پہ ہم چلیں گے، سمجھ رہے؟ تو قبول کا مطلب آپ قبول کریں، اس کے بغیر جو ہے لا الہ الا اللہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور دوسری بات، قبول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو بھی ایکسپٹ کریں آپ۔ اللہ نے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اللہ نے کہا کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا ہے زندگی میں، کرنے والے کام کرنا ہے، نہیں کرنے والے کام نہیں کرنا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے اس کو۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی یہ بنیادی طور پر تیسری شرط بتائی گئی کہ انسان اپنے زبان سے اور دل سے قبول کر لے، قبول بنیادی شرط ہے یہ۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ الانقیاد۔ انقیاد کا کیا مطلب ہے؟ انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اس کا حق دے دیا جائے۔ کیا حق ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو اپنائیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ لا الہ الا اللہ کا حق ہے۔ نماز واجب ہے، پڑھنا ہے نماز آپ کو، واجب ہے، یہ حق ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ایک آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ نماز چھوڑنے والا لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور لا الہ الا اللہ نماز، روزے، زکوٰۃ یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا حق، اللہ نے جس کا حکم دیا اس کو بجا لانا ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، یہ ہے انقیاد۔
امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے کہا ان ناسا یقولون من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہا کہ اے امام صاحب آپ کو وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا، ایسا صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ نعم من قال لا الہ الا اللہ وادى حقها وفرضها دخل الجنہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، بات یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کر لے ساتھ میں اس کا حق ادا کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کا فرض ادا کرے، تب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انقیاد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اپنا سر جھکا دو، رسول کا حکم آ گیا اپنے آپ کو جھکا دو، مان لو اس کو، اس پر عمل کرو، پریکٹیکل زندگی میں لاؤ اس کو۔ یہ اسلام صرف زبان سے دعووں کا نام نہیں ہے بھائی، یہ اسلام عملی مذہب ہے، یہ عمل سے تعلق رکھنے والا مذہب ہے۔ اس میں صرف زبان کے دعوے نہیں چلیں گے کہ آپ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں لیکن صرف مسلمان بول رہے ہیں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ آپ کو پریکٹیکل طور پر ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، یہ ثبوت دینا پڑے گا، آپ کو پروف پیش کرنا پڑے گا اللہ کے پاس کہ آپ واقعی مسلمان ہیں، موحد ہیں۔ آپ کا پروف کیسے ہوگا؟ آپ کسی بھی چیز کو شہریت بتانے کے لیے، آپ انڈیا کے ہیں تو آدھار کارڈ بتاتے ہیں نا، پروف بتانے کے لیے، ویسے ہی پروف ہے اسلام کا، توحید کا پروف ہے۔ توحید کا پروف کیا ہے؟ آپ کا عمل ہے، آپ کی نماز ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، یہ آپ کا پروف ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ من قال لا الہ الا اللہ وادى حقها وفرضها دخل الجنہ۔ اور انقیاد کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد نہ اپنے آباء و اجداد کی بات کو سننا ہے، نہ اپنے عقل کی بات کو سننا ہے، نہ اپنے ائمہ اور بزرگوں کی بات سننا ہے، نہ اپنے خواہشات کی سننا ہے، بلکہ کس کی سننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اللہ نے کہا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے آپسی اختلافات میں نبی کو جرج نہ مان لو۔ نبی کو جرج ماننا پڑے گا۔ جائیداد کا مسئلہ آیا، گھر میں اختلاف ہو رہا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اور بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے، دنیا بھر کا فراڈ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اب کیا کرنا ہے بھائی مسلمانوں کو کرنا یہ ہے، قرآن میں حکم کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ایک بیٹے کو کتنا حصہ دیا، بیٹی کو کتنا حصہ دیا۔ اگر لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کا جھگڑا کیسے ختم کریں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جرج مانیں گے، کورٹ کچہری کو جرج نہیں مانیں گے۔ کورٹ کچہری میں کون فیصلہ کر رہا ہے؟ آپ غیر مسلمان ہمارے جائیداد کے مسئلے حل کرے گا۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جائیداد کے پورے مسئلوں کو بتا دیا ہے، ماں کو کتنا ملنا ہے، باپ کو کتنا ملنا ہے، بیوی کو کتنا ملنا ہے، شوہر کو کتنا ملنا، بھائیوں کو کتنا ملنا، بہنوں کو کتنا ملنا، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، سب مسئلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دی۔ جرج ماننا نہیں مانتے لوگ، قرآن کی بات نہیں وہ چھوڑو، بولو یہاں دوسری بات کرو اپنی۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ یہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، آپ قرآن کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ نہیں، انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ جھک جانا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ طلاق اور خلا کا مسئلہ آیا، کورٹ کچہری پہ جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں بیٹھو ٹھنڈے دماغ سے، علماء اور ذمہ داروں کو بٹھاؤ، قرآن میں جو فیصلہ آیا اس کے مطابق مسئلے حل کر لو۔ بہت آسان مسئلے۔ لوگ اتنا کچرا کرتے ہیں، کورٹ کچہری پہ جا رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہاں دیکھو، آج مسلمان قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے کی وجہ سے، انقیاد اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہیں جھکانے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہونا ہی ہے ان کو۔ پیارے نبی نے فرمایا جو میری مخالفت کرے گا نا، اللہ اس کے مقدر میں ذلت ہی لکھے گا۔ ذلیل ہوتے ہیں نا لوگ، کورٹ کے پاس جاتے، وکیل کو سلام مارتے، جھکتے، عاجز آتے۔ ایک کافر کے سامنے ایک مسلمان عاجز آ رہا ہے، جھک رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، پیسے کھلا رہا ہے، رشوت اس کو۔ ہاں، یہ سب ذلت اور رسوائی مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو محترم حضرات،
لا الہ الا اللہ کی شرط میں نے کہا الانقیاد. انقیاد کا میں نے کہا ایک مطلب عمل کرنا ہے زندگی میں، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو آگے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہمارے جھگڑوں کو ہم حل کریں گے. یہ کون سی شرط بتایا میں؟ علم، یقین، قبول، انقیاد. 4 ہو گئے. نمبر 5، پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط الصدق، سچائی. آپ جب زبان سے لا الہ الا اللہ بولتے ہو، اس کو سچے معنوں میں قبول کرو، سچے معنوں میں اس کو ثابت کرو. منافقین کی زندگی نہیں گزارنا ہے. منافق کیا کرتا تھا؟ سامنے اللہ کے نبی کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو دکھانے کے لیے کہ تاکہ ہم جب جنگ ہو جائے تو جنگ میں ہم بچ جائیں. اب جنگ ہوگی تو کافروں کے خلاف جنگ ہوگی. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ دنیا کے مفاد اور فائدوں کے خاطر نماز میں حاضری دیتے تھے، دکھاوا تھا بس، لیکن دل میں کیا تھا؟ جھوٹ. سچائی کا ثبوت نہیں دیتے تھے، وہ جھوٹ سے کام لیتے تھے. تو الصدق، لا الہ الا اللہ کی 5ویں بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی سچائی کا ثبوت دے، اپنے ایمان میں سچا ہو، اپنے عقیدے میں سچا ہو، اپنے اعمال میں سچا ہو، اللہ کے حقوق میں سچائی کا ثبوت دے، بندوں کے حقوق میں سچائی کا ثبوت دے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں میں بن جاؤ، سچے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کر دو. اور سچ کا اپوزٹ جھوٹ ہے، جھوٹ سے کام نہیں لینا. جھوٹ کا مطلب لوگوں کے سامنے آپ بڑے عبادت گزار بن رہے ہیں لیکن تنہائی اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کا عمل چلتا ہے لیکن آپ تنہائی اختیار کرتے ہیں تو دنیا بھر کے خرابیاں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بعض نوجوان، میں معذرت کے ساتھ یہ چیز محسوس ہوتی ہے اسی لیے بیان کر رہا ہوں، کسی نوجوان کا جب رشتہ کسی دیندار لڑکی کے یہاں ہونے والا ہوتا ہے اور لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک نیک لڑکے کے رشتے کی تلاش میں ہے، وہ داڑھی چھوڑے گا، نماز کا پابند بنے گا. وہ ہونے والے سسر کو دکھانے کے لیے تاکہ میرا رشتہ وہاں ہو جائے. اب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اس کی زندگیوں میں نمازیں غائب. داڑھی شیو کرے گا. کیا کر رہا تھا تو؟ دنیا کی مفاد کے لیے، ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے، لڑکی سے شادی کرنے کے لیے دیندار بنا. 2 گناہ کیا ہے تو. ایک تو یہ ہے کہ منافقت کا ثبوت دیا، سچائی کا تو نے ثبوت نہیں دیا، تو سچا نہیں تھا اپنے ایمان اور عمل میں. دوسرا گھر والوں کو دھوکہ دیا ہے. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ دیندار ہو تو وقتی طور پر دیندار بنا. تو یہ سچائی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے. یہ خواتین بھی دیکھیے آپ، خواتین بھی جو ہے منافقت کا شکار ہو جاتی ہیں. 2 رخ ہیں ان کے. اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں پردے کا اہتمام کریں گی لیکن کسی دوسری جگہ اجنبی جگہوں پہ چلی جائیں گے تو بے پردہ ہو جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں. تو یہ صدق، سچائی. اور سچائی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آئی ہیں نا اس کو سچ جاننا، اس کو جھوٹ نہیں بولنا. اللہ کے نبی نے کہا دجال آئے گا، آپ بولیں گے کہ دجال آئے گا، یہ سچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں بتائی ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، قیامت کی وہ نشانیاں، قیامت کی جو کچھ بھی آپ نے بتایا، قرآن میں اللہ نے بتایا، اس کو آپ سچ مانیں، تصدیق کریں اس کی. اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، دجال آئے گا کیا، مجھے شک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہیں مانتے تم، پھر بھی شک ہے مجھے. بعض لوگ سائنسی دنیا سے متاثر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، جھٹلا دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں مانتے. نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ کی 5ویں بنیادی شرط صدق ہے، اور صدق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی جائے، جھٹلایا نہ جائے. 6ٹھی شرط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. آپ نے فرمایا جو کوئی بھی انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے
اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے صدق دل سے، سچے دل سے. آپ سمجھیے بات، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، آپ نے کہا سچے دل سے. یہ کنڈیشن لگائی آپ نے، سچے دل سے اقرار کرنے والا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دے دے گا، مطلب جنت میں جائے گا. وہ جہنم حرام ہوگی تو کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. چھٹی شرط، چھویں شرط کیا ہے؟ چھٹی شرط، چھٹی شرط ہے الاخلاص. اخلاص ہے. چھویں کنڈیشن اخلاص ہے. اخلاص کا کیا مطلب؟ اخلاص کے دو مطلب. اخلاص کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ اخلاص ہے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے کریں. دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں آپ کو اخلاص میں؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. پہلی بات، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ سے کرنا ہے، نظر و نیاز کر رہے ہیں اللہ کے لیے، جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اجمیر شریف میں جا کر عبد القادر جیلانی کے نام پہ، بغداد میں جا کر عبد القادر جیلانی کے نام پہ، فلاں ولی کے نام پہ کرنا، شرک ہے یہ. تو شرک سے آپ اپنے آپ کی حفاظت کر کے ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیے، یہ اخلاص ہے. دوسرا کیا ہے مطلب اخلاص کا معلوم؟ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے ہو. اگزامپل دیتا ہوں، آپ رکوع اور سجدے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مسجد میں آ کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے تو ہم جھک نہیں رہے ہیں، اپنے سجدہ رکوع تو نہیں کر رہے. پہلا مطلب مکمل ہو گیا، الحمدللہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، شرک نہیں کر رہے اس میں. دوسرا مطلب اخلاص کا، نماز پڑھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے. اب نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کی، مگر نماز میں کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کی تعریف سننے کے لیے کہ میں نمازی ہوں، اخلاص نہیں ہے. یہ اخلاص میں یہ دوسری چیز بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو، کسی کو دکھانا نہ ہو، اور صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. آج دیکھو لوگ، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی غریب اور مسکین کو کچھ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں. اب یہاں دو اعتبار سے آپ مجرم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں لا رہے ہیں کہ میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، مسکین کو کھلا رہا ہوں. آپ اپنا نام روشن کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے، ایک خرابی ہے، ریاکاری کر رہے ہیں آپ. دوسرا، بیچارے غریب اور مسکین کی توہین کر رہے ہیں آپ. سوشل میڈیا میں لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کی عزت رہے گی کیا؟ کوئی غریب اور مسکین یہ چاہتا ہے کہ میری غربت اور مسکینیت لوگوں میں عام ہو، میری محتاجگی لوگ دیکھیں؟ کوئی یہ چاہتا ہے؟ آپ کی اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دو گناہ کر رہے ہیں آپ، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ بیچارے مسکین پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ میں کھانے بار میں کٹ وہ فلا نہیں، ریاکاری. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب آدمی ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی احد غیرک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. کہا کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے صحابہ کرام میں تمہارے دل کے اندر میری باتوں کو سیکھنے کا بہت جذبہ ہے، بہت حرص ہے تمہارے اندر. ابو ہریرہ میں جانتا ہوں، اسی لیے مجھے لگا کہ یہ سوال تمہارے سے ہی ہونے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. آپ نے فرمایا جو کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. کیا لفظ آیا؟ اخلاص. حدیث میں اخلاص کی کنڈیشن، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس حق میں قیامت کے دن سفارش کروں گا اللہ کے پاس. یہ خوش نصیب آدمی ہوگا. محترم حضرات، اخلاص. آخری شرط ہی ہے نا، ساتویں شرط المحبہ. یہ آخری شرط ہے، بات ختم ہو جائے. محبت.
محبت کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ سے محبت کریں آپ، اس کلمے سے محبت ہو آپ کے دل میں، اللہ سے محبت ہو آپ کے دل میں، آپ کے دل میں نبی سے محبت ہو، آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کریں آپ۔ اللہ کن سے محبت کرتا؟ نمبر ایک، فرشتوں سے محبت کرتا، ہم بھی فرشتوں سے محبت کریں گے۔ نمبر دو، اللہ تعالی انبیاء سے محبت کرتا، ہم بھی انبیاء سے محبت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک انسانوں سے محبت کرتا، ہم بھی نیک لوگوں سے محبت کریں۔ جو نیک بزرگ نماز کے پابند، ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کریں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ان لوگوں سے محبت کریں آپ۔ نمبر دو، اللہ تعالی جن جگہوں سے محبت کرتا ان جگہوں سے بھی ہمارے دل میں محبت ہونا چاہیے۔ اللہ مکے سے محبت کرتا، ہم مکے سے محبت کریں گے۔ اللہ مدینے سے محبت کرتا، ہم مدینے سے محبت کریں گے۔ اللہ مساجد سے محبت رکھتا ہے، ہم مساجد سے محبت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نمبر تین، جن اوقات سے محبت کرتا ہے ان اوقات سے ہم محبت کریں گے۔ اللہ رمضان المبارک سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کریں گے۔ اللہ عشر ذی الحجہ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کریں گے۔ نمبر چار، اللہ تبارک و تعالی جن اعمال سے محبت کرتا ہے ان اعمال سے محبت کریں گے۔ عمل، اللہ تعالیٰ نماز سے محبت کرتا ہے، ہمیں نماز سے محبت ہونا چاہیے۔ اللہ روزے سے محبت کرتا ہے، ہم روزے سے محبت رکھیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہے مطلب محبت کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن کو ناپسند کرتا ہے ان کو ناپسند کرنا ہے ہمارے دلوں کے اندر، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کو پسند نہیں کرتا، ہم بھی دل کے اندر پسند نہیں کریں گے، دل کے اندر کریں گے، ظاہر نہیں کریں گے۔ ایک کافر کے سامنے جا کر ظاہر کریں گے آپ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، ضرورت نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے۔ دل میں آپ، کیونکہ اللہ کا دشمن ہے وہ، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو دل کے اندر آپ، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، ہم بھی ناپسند کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا بہیویئر نہ ہو، نہیں، اچھا بہیویئر رکھیں آپ، گھر بلائیں آپ، دعوت دیں اس کو، اسلام کی دعوت پہنچائیں، اس کے ساتھ تجارت کریں، اس کے گھر جائیں کبھی، اور کھانے کے لیے بلایا تو جائیں کھائیں، لیکن ذبیحہ نہ کھائیں، لیکن ان کی عیدوں میں شریک نہ ہو۔ بھئی ہر چیز کا ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے حساب سے چلیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جگہوں کو ناپسند کرتا ہے، ان جگہوں سے ہم ناپسند کریں گے۔ تھیٹر کو اللہ ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے معاصی کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں کو ناپسند کرتا جہاں اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، مندر وغیرہ ناپسند کریں گے ہم۔ یہ ہے محبت۔ اللہ جن کاموں کو پسند نہیں کرتا ان کاموں کو بھی پسند نہیں کریں گے۔ کفر کو اللہ پسند نہیں کرتا، ہم پسند نہیں کریں گے۔ شرک کو پسند نہیں کرتا، بدعتوں کو پسند نہیں کرتا، شراب نوشی، زناکاری کو اللہ پسند نہیں کرتا، ہم پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ جن اوقات سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ان اوقات سے ہم نفرت کریں گے۔ یہ ہے محبت، یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ یہ کفار اور مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے، کفار اور مشرکین جو معبودان باطلہ سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مطلب اللہ سے محبت کیسے ہونا چاہیے آدمی کی؟ ریسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ذلت اور رسوائی کے ساتھ محبت ہو اللہ کے ساتھ۔ اور یہ کفار اور مشرکین ایسی محبت اللہ سے بھی کرتے، کفار اور معبودان باطلہ سے بھی کرتے، بتوں سے بھی کرتے، یہ کفر اور شرک ہے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لائے وہ خالص وہ پیور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں۔ محترم حضرات، یہ باتیں یاد رکھیے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کے کنڈیشنز۔ میں شارٹ میں 7 چیزیں بتا رہا ہوں، شارٹ میں۔ نمبر 1، علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کا۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کے بارے میں یقین رکھنا۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ کو قبول اور ایکسپٹ کرنا۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا، عملی زندگی۔ نمبر 5 کیا ہے؟ نمبر 5 الصدق، سچائی کا ثبوت دینا، ایمان میں، عقیدے میں سچے بننا، جھوٹے نہیں بننا۔ نمبر 6 اخلاص۔ نمبر 7 محبت،
اللہ تعالیٰ سے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے محبت. یہ 7 چیزیں ہیں. یہ 7 چیزیں آپ قیامت کے دن لے کے آئیں گے تو چابی کھلے گی جنت کی، جیسا کہ وہب ابن منبہ رحمہ. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ آپ یاد رکھیں، لیکن اس پر عمل ہونا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ عملی طور پہ زندگی میں عمل کر رہے ہیں اس کو. اگر کوئی آپ سے پوچھے لا الہ کے 7 شرائط بتاؤ، آپ کو یاد نہیں ہے لیکن آپ پریکٹیکل زندگی میں اس پر چل رہے ہیں، کافی ہے انشاءاللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ 7 چیزیں یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے، یاد رکھیں گے تو عمل کریں گے نا، اس لیے. لیکن کبھی انسان بولتا نہیں ہے لیکن پریکٹیکل زندگی میں عمل کر رہا ہے، تو عمل اہم ہے. یہ 7 چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور ساتھ میں یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں میں نے کہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شرائط کو سمجھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھے، جب ہماری موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ